अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्लाम के साथ मैं हूँ फ़ाइज़ा इसरार। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालता है। कुरान पाक में एक मकाम पर इरशाद हुआ है कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का मतलब नमाज पढ़ना या रोज़ा रखना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को मानना और इस्लामी असूलों पर ज़िंदगी गुजारना इबादत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया और आखिरत में सख्त अज़ाब का सामना होगा। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारी और अल्लाह ताला के हकूक़ और इंसानों के हकूक़ को पूरा किया तो न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमें इनामात और नेमतों से सरफराज फरमाया जाएगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मौजू है इस्लाम और हकूक़ुल इबाद और इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हमेशा की तरह हमारे साथ मुल्क के मशहूर दानिश्वर और मुफक्किर रिफ़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप अपने सवालात का जवाब डॉक्टर अनीस अहमद से मालूम कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नाजरीन, हकूक़ुल इबाद की बात हो रही है। मैं डॉक्टर साहब से पहला सवाल ये करूँगी कि हकूक़ुल इबाद का बहुत जिक्र है, तमाम मुसलमानों को हकूक़ुल इबाद का कम व बेश मालूम है। डॉक्टर साहब, ज़रा तफसीली आप बयान कीजिए कि हकूक़ुल इबाद है क्या? बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि इस्लामी तालीमात को अगर खुलासा बयान किया जाए तो ये सिर्फ़ दो चीज़ें हैं, अल्लाह के हुकूक़ और बंदों के हुकूक़। अल्लाह के हुकूक़ बड़े वाज़ेह हैं, उसके अलावा किसी को हाकिम न मानना, मालिक न मानना, उसके अहकामात की तमाम औरत पैरवी करना। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो दीन का बड़ा हिस्सा है और उसके अंदर एक शख्स की अपनी ज़ात, एक शख्स का ख़ानदान, उसका पड़ोस, उसका मोहल्ला, उसका शहर, उसका मुल्क और आखिरकार पूरी दुनिया, इन सब के हुकूक़ एक फ़र्द पर आयद होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये समझते हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, जो चाहे करता रहे। चुनांचे उसका दिल चाहता है कि वो मिठास खाए और वो 1 किलो मिठाई खा लेता है। दिल चाहता है कि वो कुछ ठंडी चीज़ एंजॉय करे तो वो पूरी 1 गैलन आइसक्रीम खा जाता है। क्या ये उसके साथ इंसाफ है? उसका अपना जो नफ्स है जी, क्या ये उसका हक़ है या जुल्म है? गोया इस्लाम जो है वो मामला महज ये नहीं है कि इबादत ही की हद तक हो, बल्कि वो चाहता है कि एक फ़र्द के जो हुकूक़ अपने ऊपर आयद होते हैं वो क्या हैं। चुनांचे हदीस में आता है कि तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक़ है। और नफ्स पे हक़ का मतलब ये है कि एक शख्स अगर ये समझता है कि उसको रोज़ाना 1000 कैलोरीज़ पर मबनी ग़िज़ा खानी चाहिए तो और वो उससे आधी खाता है या उससे तिगनी खाता है, दोनों में नफ्स जुल्म कर रहा है। उसके नफ्स का मुतालबा ये है कि वो न सिर्फ़ ग़िज़ा हासिल करे, उसका इस्तेमाल करे, बल्कि अपने नफ्स की तरबियत करे और जिस चीज़ को रब करीम ने कहा है कि तुम देख सकते उसको देखे, मना के उसको न देखे। अगर वो ये नहीं करता और अपनी आँखों का इस्तेमाल कर रहा है उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जिनको मना किया गया है, जुल्म कर रहा है नफ्स के ऊपर, हक़दा नहीं हो रहा नफ्स का। ऐसे ही अगर एक शख्स के जिस्म का और रूह का मुतालबा ये है कि वो एक माक़ूल लिबास पहने ताकि धूप से बच सके, बारिश से बच सके, सर्दी से बच सके, और वो एक महज बनियान और बरमूदा पहन करके बाहर तशरीफ़ ले आता है, तो क्या नफ्स का हक़ पूरा कर रहा है? या एक ख़ातून वो लिबास पहनती है जिससे कि उसका तमाम जिस्म एक्सपोज़ हो रहा है गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, क्या ये उसके नफ्स का हक़ अदा हो रहा है? गोया इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि एक फ़र्द की अपनी ज़ात, उसके गिर्द ख़ानदान और फिर दायरा बढ़ता जाता है। हुकूक़ुल इबाद का मतलब महज ये नहीं है कि पड़ोसी का हक़, बल्कि आपके अपने नफ्स का हक़ भी शामिल है। यही मैं डॉक्टर साहब आपसे यही इसकी वजाहत चाह रही थी कि हकूक़ुल इबाद में नफ्स का हक़ सबसे पहले आ रहा है जी, कि अपने इंसान नफ्स का वो करे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि क्या मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के लिए ही हकूक़ुल इबाद है या दीगर भी हमारे मज़ाहिब हमारे साथ हैं तो उनके भी हकूक़ हमारे ऊपर हैं? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था
کہ جہاں پر ایک فرد کا اپنے اوپر حق ہے، ایسے ہی اس فرد کا اس کے خاندان پر اور خاندان کا اس کے اوپر حق ہے۔ فرض کیجئے کہ امریکہ میں ایک مسلمان خاندان بستا ہے اور ایک مسلمان لڑکا یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک عیسائی لڑکی جو بہت نیک اور صالح ہے اور وہ بت پرست نہیں ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ اسے شادی کر لیتا ہے۔ تو اب اس بچی کے جو والدین ہیں وہ تو عیسائی ہیں، جی بالکل، تو کیا یہ شخص جبکہ وہ بچی خانہ کا حصہ بن گئی اس کے والدین کو اجنبی سمجھے گا یا ان کا احترام کرے گا؟ اسلام ہر زمانے کے لیے آیا ہے، حالت کے لیے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے خاندان کے اندر سب مسلمان ہوں یا ایک ایسا خاندان ہو جہاں پر کچھ غیر مسلم بھی رشتے کی بنا پر آپ سے قریب آ گئے ہیں، ان کا احترام، ان کی ضرورت کا پورا کیا جانا یہ اس کے فرائض میں شامل ہو جائے گا۔ جو میں ابھی آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، اور میں نے کہا تھا آغاز میں بھی کہ یہ دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ جو فرد ایک خاندان کا حصہ بن گیا، اب یہ خاندان اس کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یعنی اپنے نفس کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچایا جائے گا؟ آپ تعلیم کریں گے، خاندان کے افراد کی تربیت کریں گے، رزق حلال فراہم کریں گے، ان کو سہولتیں فراہم کریں گے، اگر گھر نہیں ہے گھر بنائیں گے، اگر جاب نہیں ہے جاب حاصل کریں گے، گویا وہ تمام کام کریں گے جو خاندان کے مفاد کے لیے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جاری کریں گے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں حاکم لاہور سے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ اپنا سوال بتائیے، ہمارا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے۔ جی آپ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ آپ کے بات ہم سن رہے ہیں، آپ تو فرمائیں۔ جی میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ میں والدین کا حج بدل کرنے کا ارادہ میرے اس سال جانے کا، حج کرنے کا آپ کا والدین کو حج کرانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی وہ دنیا میں ان کا میں خود حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جی اچھا، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہی پوچھ رہا ہوں کہ میں نیت دونوں کی کر سکتا ہوں یہاں سے جانے حج بدل کرنے کے لیے، یا مجھے الگ الگ جانا پڑے گا؟ وہ کہ جی دیکھیے، اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور چاہتے ہوں کہ دو افراد کے بدلے ایک فرد سفر کر لے تو ممکن نہیں ہوگا نا، بالکل دونوں کا ٹکٹ الگ الگ ہوگا۔ جی بالکل، ایسے ہی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کے والدین کی خواہش تھی کہ ان کا حج کا اتفاق ہو اور وہ نہیں کر سکے، کسی بنا پہ ادا کر سکے، تو دونوں کے لیے آپ کو الگ فرد تجویز کرنا پڑے گا، وہ چاہے آپ خود ہوں یا کوئی اور ہو۔ یعنی والد کی جگہ جو حج کرے گا وہ الگ ہوگا، والدہ کی جگہ الگ ہوگا، یا آپ دو مواقع پر حج کریں، ایک مرتبہ کریں والد کے لیے، ایک مرتبہ کریں والدہ کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک حج میں سب کو جمع کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ غیر مسلم سے شادی کر لیتا ہے، یعنی غیر مسلم، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خاندان کے جو حقوق ہیں اس میں چونکہ اسلام نے گنجائش رکھی ہے اہل کتاب کی، اس لیے بطور مثال کے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اگر ایسی شکل بھی ہو جب بھی حقوق و فرائض باقی رہتے ہیں، اور جو شخص اس طرح کے معاشرے میں پایا جاتا ہو جہاں پہ ایک مختلف مذاہب ایک جگہ رہ رہے ہیں اور یہ شکل پیدا ہو، تو یہ اپنے فادر ان لا مدر ان لا کا احترام ویسے کرے گا جیسے اپنے والدین کا کرتا ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں کالر ہیں عدنان لاہور سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں عدنان امان بول رہا ہوں بہاولپور سے۔ ڈاکٹر صاحب سے کہانی تھا، میرے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی بتائیے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ہاں جی، اچھا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر، روز قیامت انسان کی بخشش جو اعمال سے ہوگی یا نسبت سے ہوگی، اور جو ذات پات کا تصور ہے اس میں اسلام میں اس کی کیا شرعی یا اخلاقی حیثیت ہے؟ دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مرید جو ہے مرشد کا وہ مطلب ہمسر ہو سکتا ہے، اس کا درجہ پا سکتا ہے؟
اگر مطلب بابا بلے شاہ کون تھے اور حضرت عنایت شاہ قادری کون تھے، ذرا کائنڈلی فرما دیجیے. دیکھیے میں افراد کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، اصول آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. قرآن کریم نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا، اور اس کے اندر کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک شخص اگر بھلائی کے کام کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کی بھلائی اور برائی کسی اور کے حساب میں نہیں ڈال دی جائے گی. اس لیے روز قیامت جو قرآن پاک بتاتا ہے ہمیں وہ تو یہی ہے کہ ہر فرد کا نامہ اعمال اس سے متعلق کسی کے بارے میں نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ایک بندے کے تعلقات ہوتے ہیں ڈفرینٹ مذاہب کے لوگوں سے، تو اسی طرح اسٹیٹ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے جو دوسری قومیں بس رہی ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی اور ایک نان اسلامک اسٹیٹ ہوگی. اسلامک اسٹیٹ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ؟ کیا حقوق ہیں ان کے؟ اسلامک اسٹیٹ ذمہ دار ہے اپنے دائرۂ کار میں بسنے والے افراد کے لیے، لیکن فرض کیجئے کہ پاکستان میں اقلیات ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، قادیانی ہیں، اور ان کے مسائل ہیں، تو اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ اقلیات کے مسائل کا حل تلاش کرے. ان کی تعلیم، ان کی غذا، ان کی صحت، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن فرض کیجئے کہ کسی دور دراز ملک کے اندر ایک آفت آ جاتی ہے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور وہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹرز جائیں، غذا جائے، دوائیں جائیں، تو اس شکل میں بھی اسلام ایسے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو امداد فراہم کرے. ڈاکٹر صاحب ہمارے اس کی پاس دلیل بڑی واضح ہے کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑتا ہے اور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے ان کے لیے غلہ بھیجتے ہیں جبکہ وہ لوگ ابھی مشرک تھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو سوالات ہیں وہ لوگوں ہی کے پوچھے ہوئے سوالات ہم آپ سے پوچھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک کالر ہیں، عامر ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال تھا ایک. جی عامر بتائیے. اگر کوئی اسلامی ریاست بنیادی حقوق فراہم نہ کرے تو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی اسلامی ریاست بنیادی حقوق مسلمانوں کے ادا نہ کرے؟ جی دیکھیے، اسلام ریاست اگر ایسا نہیں کرتی تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو متوجہ کریں. نمبر 2، ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک وہ ان کاموں کر سکتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دیں. مثال کے طور پر پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کا یہ فرض ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ وہ اپنے تمام باشندوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے، صحت کا بندوبست کرے، غذا کا بندوبست کرے، ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کرے جو بھلائی کا ماحول ہو، برائی کا ماحول نہ ہو، وہاں پہ فحاشی نہ پھیلے بلکہ نیکیاں اور بھلائیاں پھیلیں. فرض کہ یہ اسٹیٹ کام نہیں کر رہی تو کیا مجھے یہ چاہیے کہ میں خاموش بیٹھا رہوں؟ اگر میں ایک دکاندار ہوں، اگر میں ایک استاد ہوں، اگر میں ایک کاریگر ہوں، تو جہاں کہیں میرا دائرہ کار ہے میں کم از کم وہاں پر یہ تو کر سکتا ہوں کہ بھلائی کو پھیلاؤں، وہاں پہ فحاشی نہ پیدا ہونے دوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں. گویا ریاست کام نہیں کر رہی تو اس سے شہری آزاد نہیں ہو جاتے بلکہ ان کی بھی ذمہ داری ویسی کی ویسی برقرار رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر جیسے کہ ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ ہے، نیت پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اسی طرح حقوق العباد کے لیے تقویٰ ہونا ضروری ہے. لائک اگر ہم حقوق العباد اس نیت سے ادا کریں کہ ہمیں ثواب ملے، ایک تو یہ آپ کا سینس ہے. ایک یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ہمسایہ ہے یا اپنا چھوٹا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں صرف محض اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے، تو اس کا کوئی ڈفرینس ہے؟ اس کے ثواب کا کیا درجہ ہوگا اور اس کا کوئی ڈفرینس ہوگا؟ اسلام میں بنیاد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کام کو کس کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے یا کسی اور کے لیے. حقوق العباد کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا حق جو اس نے مقرر کیا ہے اس لیے آپ اسے کر رہے ہیں. اگر اس سے ہٹ کے آپ اسے کریں کسی اور کے لیے کہ آپ کو ٹی وی پہ دکھایا جائے، آپ کو ایک پرائز دیا جائے، پبلسٹی ہو، تو یہ اس کے لیے ہوا نا، اللہ کے تو نہیں ہوا. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے جب نہیں ہوگا نہ اس کا اجر ہے نہ اس کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حقوق العباد اور حقوق اللہ ان کی ڈفرینس کو بتا دیجئے کہ کیا حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے یا حقوق اللہ کی اہمیت حقوق العباد سے زیادہ ہے؟
اس میں کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ بعض مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اہمیت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ ان حقوق کو ادا کروایا جائے جو اس کے علاوہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاد میں شرکت کریں، اور آپ ان سے معلومات کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ بہت ضعیف ہیں، تو آپ کہتے ہیں جا کے اس کی خدمت کرو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد جو ایک فریضہ ہے اور جو ہر لحاظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کی فوقیت سب سے زیادہ ہے، اس سب کے باوجود آپ نے یہ ہدایت دی کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ لیکن اس بنا پر ہم یہ اصول طے نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ انسانوں کے حقوق اللہ کے حقوق سے برتر ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ برتری حقوق اللہ ہی کی رہے گی ہمیشہ، بالکل، کیونکہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے حکم ہی سے کر رہے ہیں، برتری اسی کی ہے، بندے کی نہیں ہے۔ اللہ کی ہی خوشنودی الٹیمیٹلی ہمارا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارے پاس ایک کالر ہے، سجاد ہے مری سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سجاد، ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور حقوق العباد۔ جی میڈم، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ جی بتائیے، سوال بتائیے۔ کیا بحیثیت مسلمان ہم غیر اسلامی ممالک سے امداد جو مانگ سکتے ہیں، جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو امداد بھیک ہوگی، فطرانہ وغیرہ، مطلب اس میں کیا کوئی واضح کوئی ڈیٹیل بتا دیں اگر؟ فطرانہ اور وہ جو میں زکوٰۃ، سمجھا نہیں بات۔ غیر مسلم سے آپ فطرانہ اور زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، امداد؟ جی دیکھیے، جہاں تک سوال کسی انسان کی ضروریات کا ہے، اس کی تقسیم جو اسلام میں کی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے اور عقلی طور پر ہے۔ یعنی جو اہل ایمان ایک معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان میں بیمار ہیں، ضعیف ہیں، مقروض ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی پریفرنس لازمی طور پر ہوگی کہ آپ کے یہ دینی بھائی اور بہن ہیں۔ لیکن اگر آپ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل کر لیا ہے اور کسی گوشے میں غیر مسلم پایا جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کی امداد کرنا بھی آپ پر ویسا ہی فرض ہوگا جیسا اپنے بھائیوں کے اوپر ہے، کیونکہ آپ نے اپنی جانب سے پوری کوشش کر لی ہے کہ جو لوگ بھی اہل ایمان مل سکتے ہیں ان تک آپ نے اپنی امداد پہنچا دی۔ اس کے بعد بھی آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، تو وہ چونکہ ایک انسان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس لیے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو وہ دیے جائیں، اور اس امید پہ دیے جائیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اس کو غذا دے رہا ہے، اس کو پانی دے رہا ہے، دھوپ دے رہا ہے، ایسے ہی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو آپ پاس وسائل ہیں اور اس کو فراہم کر رہے ہیں۔ ہم لوگ امداد تو لے لیتے ہیں تمام غیر مسلم سے بھی، مسلم کنٹریز سے بھی اور غیر مسلم سے بھی، تو اس زمرے میں ہمارے فرائض کیا پھر بن جاتے ہیں؟ چونکہ امداد تو ہم نے لے لی اور ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر یہ دیا۔ کہنا درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہو یا کوئی بھی مسلم دنیا کے ممالک ہوں، وہ جہاں کہیں بھی آفات ہوتی ہیں وہاں پر جاتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اور وہ ممالک مسلمان اور غیر مسلم اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک نفسیات یہ بنا لی ہے کہ بجائے قومی وسائل کے ہم بیرونی وسائل پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ چنانچہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ امداد کے سہارے چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا ایسے ہی۔ یہ ایک غلط نفسیات ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خود انحصاری پیدا کریں، سیلف ریلائنس پیدا کریں، اور وہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس سعودی عرب سے ایک کالر ہیں، محمود جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمود بول رہا ہوں، دبئی سے بول رہا ہوں۔ دبئی سے۔ سوال ہے سر، میڈم سوال ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ذرا زور سے بولیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے؟ جی میں نے آغاز میں عرض کیا تھا جی ٹھیک ہے کہ اللہ کے حقوق تو بڑے واضح ہیں، عبادت، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ اس کے حقوق ہیں جو بڑے واضح ہیں۔ انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کا تعلق انسان کی ضروریات سے ہے، اور وہ ضروریات انسان کی جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، روحانی بھی ہو سکتی ہیں، مادی بھی ہو سکتی ہیں، تعلیمی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے حقوق العباد کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہیں جو آپ کے اہل خانہ ہوں، آپ کے محلے دار ہوں، آپ کے شہر کے افراد ہوں یا دنیا کے افراد ہوں،
اور ان کے وہ تمام مسائل شامل ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو آپ حل کر سکتے ہیں اور ان کو حل کرنا all conceivable problems۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ حقوق العباد میں پہلا حق کس کا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا حق تو والدین کا ہے، والدین کا سب سے پہلا حق، اور ان کی پرائرٹی کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اپنی اولاد، بیوی اور اس کے جو قریبی اعزاء ہیں، یعنی ایک شخص کے بھائی بہن ہیں، اس کی بیوی کے والدین ہیں یا شوہر کے والدین ہیں، تو یہ ایک رشتے کے لحاظ سے ترتیب ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے ان کے ذمہ داریاں بھی متعین ہو جاتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، حقوق کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد سے ہی بات آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کی گفتگو ڈاکٹر انیس احمد سے کرائیں گے۔ آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، آپ کی اسکرینز پر ہمارا نمبر موجود ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کراچی سے کالر ہیں سلمہ۔ السلام علیکم۔ جی سلمہ، میرا خیال ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کس کا حق زیادہ ہے، پیرنٹس کا حق زیادہ ہے۔ ہمارے پاس ایک ای میل آئی ہے رابعہ بی بی کی، ان کے شوہر مطلب ان کی شادی ہوئی اور ان کے شوہر تھوڑے سخت مزاج ہیں، تو وہ انہیں ملنے نہیں دیتے ان کے گھر والوں سے۔ تو ان کا سوال یہ کہ میں اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، لیکن میں لا محالہ وہ میرے پیرنٹس ہیں، وقتاً فوقتاً انہیں میری ضرورت بھی پڑتی ہے، تو اب میرے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح ان سے رابطہ کرنا چاہیے یا مجھے اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک سوال والدین کے حقوق کا ہے، وہ دونوں پر عائد ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی کے اوپر بھی۔ اس لیے اگر ایک شخص کی بیوی کے والدین ہیں تو شوہر کے بھی والدین وہ شمار کیے جائیں گے۔ بالکل ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ چھپا کر کوئی بات کریں یا مرضی کے خلاف بات کرنا چاہیں، وہ اپنے طرز عمل سے، اپنی گفتگو سے اپنے شوہر کو انوالو کریں، بالکل ان کے ساتھ مسلسل ڈائلاگ رکھیں، ان سے یہ معلوم کریں کہ آپ کے پیرنٹس اگر میں ان کے ساتھ محبت سے، احترام سے پیش نہ ہوں تو آپ کیسا فیل کریں گے۔ قائل کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے کہ آفینڈ کیا جائے، مخالفت کی جائے، ایک ڈائلاگ کے ذریعے، ایک تعلیمی اپروچ کے ذریعے پہلے وہ اپنے شوہر کے ذہن کو اس بات کے لیے کھولیں کہ وہ یہ سوچ سکیں جیسے میرے والد اس کے والدین ہیں اور ان کے حق بھی ویسے ادا ہوں جیسے میرے والدین کے حق ادا ہوتے ہیں۔ تو جب یہ صورت پیدا ہوگی تو خود بخود میوچولیٹی پیدا ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ٹائم لیں، ابھی ٹائم لے چکے اچانک سے، تو مسئلہ محض کرنے نہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک باہمی ذہنی فضا نہ پیدا کریں جو سیم ویو لینتھ ہو، اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوتا ہے اسی طرح سے کہ آپ گفتگو سے سمجھیں۔ ہمارے پاس کالر ہیں سلمہ کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سلمہ بتائیے، ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور حقوق العباد۔ حقوق العباد اسلام میں تو دیکھیے یہ بتائیے، حقوق العباد تو آپ بتا ہی رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ حقوق العباد بھی یہ بھی آتا ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا، اور جو شوہر مہر ادا کریں وہ ساس واپس لے لے۔ جی یہ مسئلہ ہے کہ شوہر نے مہر ادا کیا، ساس نے واپس لے لیا، اور ساس نے واپس لے لیا، اور باقاعدہ اپنے سامنے مار لگوانا اور لگانا شوہر کا، وہ کس اس میں آتا ہے؟ جی شکریہ، میں ڈاکٹر صاحب سے دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے لیے جو معیار ہے وہ قرآن پاک ہے، سیرت پاک ہے، اور ہمیں احادیث یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں خاتون تو کیا ملازم پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جی بالکل۔ تو ہم جس کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر اس کی پیروی نہ کریں اور خلاف کریں تو کیا یہ اسلام ہوگا؟ جی گویا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا یہ واقعی اس کی
کوٹ ان کوٹ مردانگی کی علامت ہے یا کمزوری کی علامت ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمزوری کی علامت ہے، مردانگی کی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے دباؤ میں یا کسی اور بنا پر اپنی بہو سے اس کا مہر واپس لے لیتی ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہر جو ہے یہ ایک حق ہے، یہ ایک تحفہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ساس و بہو میں ویسے بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جی، وہ بعض افسانوی بھی ہے اور بعض حقیقی بھی ہے، دونوں شکلیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حقوق ہیں ان کے اندر ایک بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کا مہر اس کو ادا کیا جائے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عام رواج بن گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اپنی برادری میں اپنا نام دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 50 لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپے مہر مقرر کیا گیا، اور جب کہ نیت نہیں ہوتی ہے ایک پیسہ بھی ادا کرنے کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس طرح سے نکاح کرتا ہے وہ ایک بد اخلاقی کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ نکاح اس کا ویلڈ نہیں ہے، وہ نکاح اس کا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ دکھانے کو تو مہر دے دیا جائے پھر واپس لے لیا جائے، یہ نہ تو شرافت ہے نہ دین کی پیروی ہے، دونوں لحاظ سے یہ ایک انتہائی اور یہ غیر اخلاقی فعل ہے۔ حقوق العباد کا احتسال بھی ایک طرح سے کہ دکھاوے کے لیے آپ نے کہہ دیا بعد میں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارے پاس کالر ہیں پشاور سے، ایان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ ایک جو ریاست ہے وہ اپنے شہری کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اگر ریاست اپنے شہری کے جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو نہیں دے پا رہی تو ایسی صورت میں وہ جو شہری ہے وہ کیا کرے؟ کیا وہ اپنا حق چھوڑ دے یا اس کے لیے وہ لڑے جد و جہد کرے؟ تو کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ جی آپ نے جواب خود دے دیا ہے، ہر شہری کا فرض جد و جہد کرے۔ جدوجہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہتھیار ہاتھ میں لے کے کریں، جدوجہد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے آپ کو منظم کریں، ان چیزوں کو اخبارات کے اندر، میڈیا میں، محفلوں کے اندر بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ یہ بات کریں کہ کس نے کتنے رن بنائے یا کس کی گاڑی کون سے ماڈل کی ہے، اس کی جگہ آپ یہ بات کریں کہ جو یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا حل کیا کیا جائے گا۔ یعنی آپ کے موضوعات گفتگو جب یہ بنیں گے کہ ملک کی اصلاح ہونی ہے، یہاں ظلم کو ختم ہونا ہے، یہاں پہ انصاف کو لانا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پوری فضا تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی جو اثر عوامی رائے کا اور پریشر کا ہو سکتا ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ اگر فی الواقع ہمارے ملک کے اندر لوگ اپنی قوت کو محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ وہ جب اپنی بات بلند کریں گے تو ایک زلزلہ آ جائے گا، تو زلزلے لائے جا سکتے ہیں بغیر توڑ پھوڑ کے، پیسفل طریقے، بغیر اسلحہ کے استعمال کے، بغیر جانیں ضائع کیے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ جدوجہد پوری کریں، قوت سے کریں، لیکن اس کے اندر دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو۔ اگر آپ کو حکومت سے شکایت ہے، آپ کو کسی سائے جماعت سے شکایت ہے، کسی فرد سے شکایت ہے، اور آپ جا کے سڑک کے اوپر کسی بیچارے ٹیکسی والے کی ٹیکسی، ویگن والے کی ویگن، کسی کے موٹر سائیکل کو نظر آتش کر دیتے ہیں، تو کیا یہ شرافت کا مطالبہ ہے، شرافت کا تقاضا ہے؟ کیا آپ نے حق ادا کیا کسی کا؟ گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ حقوق کی جنگ لازماً کی جائے، بلند آواز سے کی جائے، اعتماد سے کی جائے، لیکن بغیر کسی توڑ پھوڑ کے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں کالر ہیں، ندیم ہے فیصل آباد سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ندیم بتائیے، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام اور حقوق العباد۔ میں نے یہی پوچھنا کہ 2009 میں میری وائف نے مجھ سے لی تھی ڈیورس، کورٹ کے تھرو صلح لی تھی، اس کے 2-3 ماہ بعد پھر مجھے وہ ملتی رہی اور کہتی رہی کہ نہیں ہوئی، ہم لوگ کافی 2-2.5 سال ملتے رہے، تو اب ریسنٹلی 2-3 ماہ ہو گئے، اب وہ پھر کہتی ہے کہ مجھے تو ہو گئی ہے طلاق، میں نے تو نہیں جانا۔ تو میں نے وہی کہا کہ یار یہ آپ کا تو نہیں نا مطلب، جب کہیں کہ طلاق ہو گئی، جب کہیں نہیں، جب تک میں دوں گا ہی نہیں آپ کو، تو میں نے کورٹ میں بھی نہیں دی تھی، ایک طرفہ کاروائی ہوئی تھی۔ تو میری ایک بیٹی بھی ہے 4 سال کی ہے، تو میں یقین کریں اتنا ٹینس میں ہوں، مجھے اتنا کہ میں نے اس کے لیے گھر بھی بنایا 40-50 لاکھ روپے لگا کے، کہ مجھے گھر چاہیے، میں نے گھر بھی بنا کے دیا، خود آ کے دیکھتی رہی ہے گھر، جھوٹی ہیں قسمیں کھا لیتی ہے اپنی ماں کے گھر۔ آپ کا سوال کیا ہے ندیم، یہ بتائیے۔ یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے میرے حقوق جو چھینے، ایک شوہر کے حقوق مجھے لارے بھی دیتی رہی، اب جو کہتی ہے کہ مجھے تو ڈیورس ہو گئی ہے،
تو اب وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو میں اس چیز میں جی ندیم آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے تو معاملہ جی ندیم آپ کی بات سمجھ آ گئی، شوہر کے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ شوہر کے حقوق ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے مجھ سے کرنے کے جن صاحب پر آپ کو اعتماد ہو بحیثیت ایک مفتی کے ان کو لکھ کر کے دیں، ان سے تحریری جواب لیں تاکہ وہ بات ذمہ داری کے ساتھ ہو، ان کو معلوم ہو کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک طویل گفتگو میں بہت سے معاملات سامنے لا کر کے مسئلے کا حل نہیں بتایا جا سکتا۔ اصولی طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شوہر طلاق دیتا ہے بیوی کو تو جو اس نے بیوی کو مہر دیا ہے واپس نہیں لے سکتا۔ ایک بیوی مطالبہ کرتی ہے خلا کا تو اسے اپنا مہر یا جو گفٹ وہ واپس کرنا ہوگا، یہ اصول ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ تفصیلات کیا ہیں، نہ میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے شکل وہی بہتر ہے کہ آپ لکھ کر کے کسی عالم دین سے باقاعدہ فتویٰ لیں۔ ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں پر آپ تھوڑا سا واضح کر دیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ نارمل دیکھیے شوہر کے حقوق جو سب سے اہم حق ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرے۔ جی امانتیں جو ہیں وہ ایک وسیع اصطلاح ہے، اس کے اندر اس کی عصمت و عفت شامل ہے، جس میں جو چیز شوہر نے اس کو دی ہے وہ معلومات ہو سکتی ہیں، وہ اشیاء ہو سکتی ہیں، وہ اس کے زیر اثر اولاد ہو سکتی ہے، وہ گھر ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو اس کو دی گئی بطور امانت کے اس کو وہ ادا کرے۔ لیکن یہ خیال کہ شوہر کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ صبح گرم ناشتہ ہو، دوپہر کو بہترین لذیذ کھانا ہو، رات کو 50 دوستوں کی دعوت ہو، اور یہ سارے کام تنہا ایک بیوی کرے، اس کی بنیاد اسلام میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں ایک کالر ہیں بحرین سے، بشارت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے آپ کا سوال۔ جی ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں ہم نے اکثر سنا ہے کہ جی حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کریں گے، تو اس بارے میں کچھ آپ پلیز ڈاکٹر صاحب وضاحت کریں کہ آیت کیا ہے؟ دیکھیے کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ سے 50 روپے یا 500 روپے لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا تو آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہی پڑوسی بیت المال میں سے نکال لیتا ہے پیسے تو آپ کیسے معاف کر دیں گے؟ بالکل گویا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنے حقوق ہیں بندوں کے اوپر کہ آپ کا نماز کا پڑھنا، آپ کا زکوٰۃ کا دینا، آپ کا مقبوض حج کرنا، جہاد کرنا، حق کی بات کہنا، وہ تمام یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر حقوق ہیں، اس کو مالک حقیقی ماننا، اس میں کہیں پہ کوئی ہم سے بھول چوک ہوتی ہے تو پورا امکان ہے کہ وہ مکمل عفو ہے، مکمل مغفرت ہے، وہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن آپ نے اس کے بندوں کا حق مارا ہے، اور اس وقت مارا جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ نہ مارو، وہ بار بار کہتا ہے کہ تم دوسرے کا مال نہ کھاؤ، آپ دوسرے کا مال دن رات کھاتے ہیں، بالکل ہر طریقے سے کھاتے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ہے اور یہ اس کے ساتھ وفاداری ہے جس کا مال آپ کھا رہے ہیں؟ گویا یہاں پہ دوہری خلاف ورزی ہے، اللہ کے حکم کی بھی اور اس فرد کے حقوق کی پامالی ہے۔ اس بنا پر یہ بات مصدقہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے، وہ بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، اور قیامت میں بھی اگر ہوگا تو انہیں وہیں پہ وہ چیز فراہم کرنی ہوگی جو انہوں نے اس سے غصب کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک ہمارے یہ سوال بھی آیا ہمارے پاس کہ جیسے ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، پڑوسی یا تھوڑے آگے والے نیبرز جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کے بچے ہیں، ان کا ہم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بس ایک محلے داری ہے ہمارے ساتھ، مین وائل وہ کوئی ایسی شرارت کر دیتے ہیں، حرکت کر دیتے ہیں، ہمارا کیا اس پہ ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا حقوق ہیں ان کے، خاص طور پہ وہ جو بچے ہیں جو کہ مطلب آپ کو پتہ ہے بچے تو دیکھیے آپ نے صحیح کہا کہ بچے بالعموم شریر ہوتے ہیں اور ان کی شرارتیں انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیا کریں گے وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود
اگر ایک بچہ شرارت کرتا ہے اور والدین اس کی حمایت کرتے ہیں تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. گویا کہ شرارت کی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ والدین سے اپروچ کریں, ان کو بتائیں یہ نقصان کیا گیا ہے. وہ آپ کے گھر میں آتا ہے اور آ کر کے اپنی کرکٹ کی ہارڈ بال سے آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے چلا جاتا ہے, اس کے خیال میں ایکٹیویٹی ہے. بالکل. لیکن کیا کیا جائے؟ صبر کر لیا جائے؟ نہیں, آپ کو جا کے کہنا چاہیے کہ آپ کے بچے نے یہ نقصان پہنچایا, اس کا آپ معاوضہ ادا کیجیے. لیکن اس نے تو گیند مار کے شیشہ توڑ دیا, آپ جا کے اس گھر میں آگ لگا دیں, یہ کون سا انصاف ہوگا؟ گویا جب بھی اسلام چاہتا ہے کوئی بات کی جائے اس میں توازن ہو, عدل ہو, سوجھ اور فہم ہو, میں جذبات سے پیسے نہ کیے جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا حقوق العباد کے بھی درجے ہیں؟ جیسے حقوق اللہ کے درجے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانا, پھر نماز, روزہ, زکوٰۃ ہے, تو کیا اس میں بھی درجے ہیں؟ میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حقوق العباد کے اندر والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں, سب سے زیادہ والدین کے, اور اس کے بعد پھر جو آپ کے قریبی عزیز ہیں, بیوی ہے, بچے, ان کے حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق ہیں, اور ان سب کا تعین کر دیا گیا قرآن پاک کے اندر. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے بھائی, اپنے بہن, اپنے چچا, اپنے ماموں, اپنی خالہ, اپنی ممانی, ان کے گھر سے جا کر کے کھانا کھاؤ. یہاں مقصود محض کھانا کھانا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر یہ تعین کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے, تعلق ہے, وہ ایک ایسا حق بنتا ہے کہ اگر آپ جا کر کے وہاں پر کھانا کھاتے ہیں تو یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہو رہا, نہ کوئی چیریٹی ہو رہی ہے, بلکہ یہ آپ کا ایک حق ہے. جیسے کہ کہا گیا ہے کہ تمہارے مالوں میں محروم اور مانگنے والے کا حق ہے, تو پھر ہمارے حقن فسائل المحروم, تمہارے اموال کے اندر حق رد کیا ہے سائل کا اور محروم کا. گویا کہ اگر میں ایک روزی کما رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں محنت کرتا ہوں یہ میری ہے, یہ غلط ہے. میری اس محنت کی ہوئی کمائی کے اندر اس مزدور کا حق ہے, اس محروم کا حق ہے, اس سائل کا حق ہے جو میرے پاس آتا ہے. گویا کہ اس نے اس میں لیبر تو نہیں کی, لیبر تو میں نے کی ہے ساری, لیکن جو پروڈکٹ لیبر کا ہے اس میں اس کا حق رکھ دیا گیا ہے. حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائٹ, ناٹ اے چیریٹی. یہ نہیں ہے کہ میں جب چاہوں دوں, جب چاہوں نہ دوں, بلکہ وہ مطالبہ کرے گا حق کا اور آپ کو دینا ہوگا وہ حق. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ قانون کے ذریعے آپ سے حق لے سکتا ہے. حق کا مطلب یہ ہوتا ہے لاء کے اندر, یہ نہیں ہوتا کہ آپ محض زبان سے ادا کر دیں. تو حقوق جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ڈیمینڈیبل ہیں, وہ لیگل ہیں. اگر ایک شخص اپنے والدین کا ادا نہیں کرتا ہے تو والدین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قانون کے ذریعے حق حاصل کریں. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے پاس بہت پیسہ ہے اور میں غریب ہوں. آپ ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. بالکل. جس کا مطلب یہ ہے, یہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں بڑا مالدار بن گیا ہوں, قابل لائق بن گیا ہوں, بڑا میں نے تعلیم حاصل کر کے پیسہ کما لیا ہے, تو یہ باپ مفلس رہے اور میں عیش کروں, یہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو حقوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جسے کہ اگر آپ نہ ادا کریں تو ایک جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. حقوق العباد لازمی جز ہے زندگی کا. جس طرح ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے چاہیے اسی طرح ہمیں حقوق العباد بھی ادا کرنے چاہیے. جی یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کالر ہیں, عزیر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عزیر لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں نے پوچھنا ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور کیا میں نے اسکالر صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا ہمارے حقوق ہیں جو اس ملک میں اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں تو پورے ہو رہے ہیں؟ آپ کا یہ سوال ہے؟ جی میں آپ جہاں تک آپ کی بات سمجھا ہوں وہاں تک یہ ہے کہ آپ ایک اسلامی ملک میں ہیں جہاں پر غریب کو اور متوسط آدمی کو روٹی نہیں ملتی, صحت کا بندوبست نہیں ہوتا, تعلیم کا بندوبست نہیں ہوتا, تو کیا یہ حقوق واقعی کوئی ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ اسلامی ریاست ان تمام معاملات کے اندر پابند ہے اپنے شہریوں کو حقوق فراہم کرنے کے لیے. حضرت عمر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان تو انسان, اگر میرے دور حکومت کے اندر اس مملکت میں دور دراز کونے میں ایک کتا بھی
فاقے سے مرتا ہے تو میں اس کے لیے جواب دہ ہوں گا اللہ کے سامنے. یہ وہ تصور ہے حاکمیت کا, حکومت کا, گورننس کا, جو افسانوں میں نہیں تاریخ کے اندر موجود ہے ایکچول. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنتے ہیں تو ایک خاتون جن کے وہ گھر جا کر کے بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے, فکر مند ہوتی ہے کہ خلیفہ ہو گئے ہیں تو گویا کہ VIP ہو گئے ہیں, اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا میرا. تو آپ اس جا کے کہتے ہیں کہ بیوی آپ پریشان نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاس نہیں آؤں گا, میں ویسے آ کے دودھ ہوں گا بکریوں آ کے فری آف چارج جیسے پہلے کرتا تھا. گویا کہ ایک بالکل الگ دنیا ہے اور وہ دنیا افسانوی نہیں ہے, حقیقی ہے. اگر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے آج ہمارے ہاں انشاءاللہ, گو ہم ہیں دستور کی روشنی میں تو ہمیں ریاست, لیکن اگر فی الواقع ہمارے ہاں ایسے افراد آتے ہیں حکومت میں جن کو ذمہ داری کا احساس ہو, جن میں اخلاق ہو, جو چور و چکے نہ ہوں, ایماندار ہوں, تو لازمی طور پہ ہمارے شہریوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے اور ان کو حقوق ملنے چاہیے. اس وقت لوگ حقوق سے مکمل طور پر محروم ہیں. ان کو نہ حق تعلیم کا ہے, نہ صحت کا ہے, نہ مکان کا ہے, نہ روٹی کا ہے, نہ تحفظ ہے زندگی کا. یہ سارے حقوق اس وقت نہیں پائے جاتے, لیکن یہ حقوق پیدا ہوں گے اور آئیں گے جب آپ ملک میں اسلام کو نافذ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے زمانے میں تو ہمارے اسلامی ہسٹری اٹھائیں تو ہمارے اصحاب اور ہمارے سارے جو حضور کے زمانے کے لوگ تھے تو ان کی تو فتوحات سے بھری ہوئی ہے ان کی زندگیاں, اور مطلب انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے. لیکن آج کل کے دور میں جب کہ تھوڑا سا جو زمانہ بھی ایڈوانس ہو گیا تو ہم اب گھر گھر نہیں جا سکتے. مطلب اب اسلام میں یہ ہے کہ حدیث ہے کہ اس سے حاکم سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وہ اب آج کل حاکم پہ کیا ڈیوٹیز لاگو ہو گئی ہیں کہ کیا اسے کرنا چاہیے اس ماڈرن دور میں؟ میرے خیال میں اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے. جی جی. پہلے تو شاید وہ واک کر کے جاتا اور معلومات کرتا, اب تو 1 سیکنڈ میں اس کے پاس SMS آ جاتا ہے. جی. وہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں معلوم. اس کے پاس نہ بھی آئے تو اس کے دفتر کے اندر 500 ای میل آ جاتے ہیں 5 سیکنڈ کے اندر. ہاؤ کین ہی سے مجھے نہیں پتا. یعنی آج کل تو جواب دہی میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی ہے, ایکسیس بڑھی ہے, جس کی بنا پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. جبکہ سب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سب حالات ٹھیک ہیں, ملک میں ترقی ہو رہی ہے, ہمارا جو پیداوار کا انڈیکس ہے وہ بڑھ رہا ہے. جبکہ آپ اگر جا کے سڑک پہ دیکھیں اس کے بالکل مختلف چیز نظر آتی ہے آپ کو. تو یہ جو نظر انداز کیا جانا ہے حقائق کا, یہ کب تک چل سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام اتنے باشعور ہیں, ان کو معلوم ہے ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے حقوق انہیں ملنے چاہیے, انشاءاللہ ملیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں ایک کالر موجود ہے, زین ہے کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا, بڑا امپورٹنٹ ہے. جی. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کو اس کی قابلیت کے مطابق اجرت نہیں ملتی, آپ کو پتا ہے کہ کتنے روزگار کے مسائل ہیں پاکستان میں, اس کے علاوہ اگر ایک شخص مجبوری سے نوکری کر رہا ہو اس کو پھر بھی اس کی قابلیت کے مطابق اجرت نہ ملے تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ قابلیت کے مطابق دیکھیے اس میں پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. اگر ایک شخص اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. ایسے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے اس کو. اگر جہاں ملازمت کر رہا ہے وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اتنا قابل نہیں ہے, تو یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں آپ کو کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں جو فیصلہ امپلائر کرتا ہے اسے آپ کو ماننا ہوگا, اور یہ جانتے ہوئے ماننا ہوگا کہ چاہے آپ PhD ہیں اور آپ کے پاس تجربہ ہے بہت, لیکن جو سیلری وہ آپ کو دے رہا ہے وہ غیر PhD کے برابر ہے. آپ پر ہے آپ نہ لیں وہ جاب, چھوڑ دیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے لیکن جب تک اس جاب پہ رہیں لوئل رہیں, جب تک آپ رہیں آپ کو اس کی شرائط ماننی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام بھی کریں, گرم بل بھی کریں اور ناخوش بھی رہیں. اس لیے بہتر رویہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آدمی کوئی کانٹریکٹ کرے, عہد کرے, اس عہد کو پورا کرے. ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں اقصیٰ لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فائزہ میں اقصیٰ بات کر رہی ہوں لاہور سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. آپ ڈاکٹر صاحب موجود ہے, سوال بتائیے آپ کا. جی ضرور, میں آپ کا پروگرام شروع سے دیکھ رہی تھی. میرا ڈاکٹر صاحب سے 2 کوشچنز ہیں. ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ شروع میں سے میں پروگرام آپ کا دیکھ رہی ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ
فرسٹ جو حقوق العباد ہیں وہ پیرنٹس کے بنتے ہیں. تو ایک میرڈ عورت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے والدین کے بنتے ہیں یا اس کے شوہر کے بنتے ہیں پہلے حقوق؟ اور سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ اساتذہ کے پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں کیونکہ ایجوکیشن اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے، یہ بڑے بڑے اسکولوں میں ٹیچرز کی جو ہے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا پے کر رہے ہیں تو ٹیچرز جو ہے بچوں کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی ان کی رسپیکٹ لیول بہت کم ہو گیا. اس پوائنٹ آف ویو سے ذرا تھوڑا اساتذہ کے حقوق جو ایکسپلین کرتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے، جب ایک خاتون اپنی آزادی رائے سے اس بات کا اظہار یا اعلان کرتی ہے کہ میں فلاں شخص کے عقد میں آنا پسند کرتی ہوں، تو اس کے بعد اس کی امیڈیٹ رسپانسبلٹی اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ والدین کے گھر سے آ کر کے ایک نیا گھر بسا رہی ہے. لیکن اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہ اب ایک شوہر کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، اس کا خونی رشتہ، احترام کا رشتہ والدین کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا. اگر ایسا کیا جائے گا تو اسلام کی جو اصطلاح ہے قطع رحمی کی، وہ اپلائی ہوگی. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ رحم کے تعلق کو برقرار رکھنا، اور وہ برقرار رہے گا. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کو تھوڑا سا واضح آپ اور کر دیں کہ جہاں ان کا تضاد آ جائے، لائک اگر ہسبینڈ کوئی بات کہہ رہا ہے اور پیرنٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہاں کس طرح بیلنس کریں گے؟ تضاد پیدا ہوتا ہے ذہنی طور پر. اگر ذہنی طور پر آپ ایسی فضا بنائیں جس کے اندر دونوں میں اعتماد، تبادلہ خیال. ڈاکٹر صاحب، اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. اب ہم ایک کمرشل بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جواب لے سکتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام اور حقوق العباد، اور آپ کی سکرینز پر ہمارا ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور پوسٹل ایڈریس موجود ہے. آپ کے خطوط اور قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمیں اس کا انتظار رہے گا. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے حقوق العباد کی بات ہو رہی تھی کہ اگر خاوند میں اور پیرنٹس کے حقوق میں تضاد آ جائے تو کیا ہوگا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کی تھی. مزید وضاحت ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل جس بنا پر پیدا ہوتے ہیں وہ بڑی آسان سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جنگ حقوق کی نہیں ہے، جی، نہ شوہر کے نہ بیوی کے، بلکہ اصل میں خاندان کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ ہماری نگاہ سے محو ہو گیا. اگر آپ کے سامنے خاندان ہو تو خاندان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کی ہم آہنگی، اس کے اندر شوہر ہے، بیوی ہے، اس کے والدین ہیں، بچے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ جب آپ کا تعلق مودت و رحمت کا ہوگا تو فرکشن، ٹکراؤ کم سے کم پیدا ہوگا. جب ایک چیک لسٹ بنے گی کہ یہ 15 میرے مطالبات ہیں، 15 آپ کے مطالبات ہیں، کسی میں کمی ہوئی تو جھگڑا شروع ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس رشتے کو بانٹ دیا ہے انفرادیت کے ایک انا سے بھرے ہوئے تصور کے اندر. دوسری گزارش یہ کہ مسئلہ محض حقوق کا نہیں ہے، ذمہ داریوں اور فرائض کا بھی ہے. اگر ایک یعنی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ میرے حقوق ادا کیے جائیں، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ جس کے لیے ہمیں تنقید طور پہ دیکھنا پڑے گا، خود اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں، کہ اگر ایک بیوی جو صبح آپ کو ناشتہ بھی دیتی ہے، آپ کے کپڑے واشنگ مشین میں یا اپنے ہاتھ سے بھی دھوتی ہے، آپ کے بچوں کی نگرانی بھی کرتی ہے، اس سے پھر آپ یہ مطالبہ بھی کریں کہ بقیہ 5 کام بھی کرے، نہ کرے تو آپ ہاتھ اٹھائیں. کیا یہ چیز عقل، انصاف کسی کے مطابق رکھتی ہے، یا یہ ایک استحصال ہے، آپریشن ہے، ایک ظلم ہے جو کیا جا رہا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، سبب یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک کہ شوہر بیوی خاندان نہ بنے، اس وقت تک
یہ تضاد ٹکراؤ کھچاؤ رہے گا. لیکن جب ہم یہ کوشش کریں گے، اور ہم نے کوشش نہیں کی ہے، ہمارے میڈیا نے، ہمارے نظام تعلیم نے، ہمارے معاشرے نے، ہر ایک نے جس بات کو ری انفورس کیا ہے وہ انفرادیت ہے، وہ اس کی اپنی ذات اور انا ہے. اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے کہ وہ مل کر کے ایک یکجہتی کے اختیار کر جائے. ڈاکٹر صاحب یہاں مجھے آپ کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں حقوق العباد کے درجے. اگر آپ پیرنٹس کے گھر میں ہیں تو ان کا درجہ زیادہ ہے، اسی طرح آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپ محلہ شفٹ کرتے ہیں تو نیبرنگ جو آپ کے ہیں ان کے حقوق کے درجے زیادہ ہو جائیں گے اور پچھلے محلے کے درجے کم رہ جائیں گے. اسی طرح اگر آپ گھر شفٹ کرتے ہیں اپنے شوہر کے گھر جاتے ہیں تو اس کے. ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارے پاس ایک کالر ہے راولپنڈی سے. آدھی بات رہ گئی تھی ڈاکٹر صاحب، میں دوسری بار آؤں گی، اس سوال پہ بھی آؤں گی. اس وقت ہمارے پاس ایک کالر ہے راولپنڈی سے علی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی جی. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیجئے سوال. جی ایک حقوق العباد کے متعلق کنفیوژن سی تھی کہ جس طرح میں اپنے ماں باپ کی مطلب خدمت کر رہا ہوں اور میں مطلب سرمایہ اپنے کسی انویسٹمنٹ بینک سے مطلب سود جس طرح کوئی اس قسم کی مجھے پروفٹ آ رہا ہو، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے جو میں خدمت کر رہا ہوں تو ایک حوالے سے کہ اس میں کوئی ایسا سلسلے میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی اخلاقی طور پہ اور عبادت کے طور پہ. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ سود کی جو انکم ہے بے شک وہ یا کوئی ایسا پروفٹ جو کہ جس میں تھوڑا سا انلیگل شاید میں بھی شامل ہو تو اس سے بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں. جہاں تک سوال اس چیز کا ہے کہ آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ چیز اسلام کی نگاہ میں بہت ہی قابل قدر ہے. لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کی خدمت کریں آپ جائز ذرائع سے، ناجائز سے نہ کریں. ہاں اگر کوئی شکل ایسی ہے کہ آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ سروائیو کر سکیں اور والدین کو سپورٹ کر سکیں جائز ذرائع سے، تو صرف اس عرصے کے لیے جو ان اوائڈیبل ہے، جو پرولونگ نہیں ہے، کم سے کم ہے، جس میں آپ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے ادارے کے ملازم ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ساری کمائی جو ہے وہ حرام ذرائع سے آ رہی ہے، سود سے آ رہی ہے. لیکن اگر آپ اس ادارے کو چھوڑ دیتے ہیں تو نہ آپ گھر میں کھانے کو ہے، نہ والدین کو کھلانے کے لیے ہے، نہ پہننے کے لیے. تو اتنے عرصے کے لیے جب تک آپ ایک اس سے بہتر حلال روزی نہیں تلاش کر لیتے، اس وقت تک کے لیے یہ چیز آپ کے لیے مباح ہو سکتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے پھر بھی. اور جیسی آپ کو موقع ملے آپ ایک بہتر جاب، چاہے وہ اس سے کم تنخواہ کا ہو اور حلال ہو، وہ اختیار کریں تاکہ والدین کی پرورش بھی اور آپ کی خود اپنی بھی پرورش حلال کے اوپر ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو کا سلسلہ پچھلے کالر نے آپ سے اساتذہ کے حوالے سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ کے حوالے سے. دیکھیے اس میں جہاں تک سوال اساتذہ کے حقوق کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقوق اس سے کچھ کم نہیں ہیں جو والدین کے حقوق ہیں. یعنی استاد کو بھی آپ وہی مقام دیں گے اطاعت کے بارے میں کہ اس کی بات کو مانیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کی جوتیاں سیدھی کریں گے، خدمت کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد بچوں کو ایکسپلائٹ کرے. استاد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ عزت نفس کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ ان سے وہ کوئی ڈیمانڈز نہ کرے، مطالبات نہ کرے. لیکن اگر وہ کچھ کرتے ہیں خدمت اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اس پر وہ ان سے مزید مطالبات بھی نہ کرے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ استاد کا کام تربیت دینا ہے، محض تعلیم نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ استاد کا کام ٹیوشن پڑھانا ہے، مضامین کلاس میں جا کے پڑھا دینا ہے، اور یہ ہمارا غلط تصور ہے استاد کے بارے میں. استاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو مینرز، اخلاق، زندگی کے طریقے سکھائے، کس طرح آپ زندگی گزاریں. اگر یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ ادارے پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں، تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو متوجہ کریں اور یہ بات سمجھائیں کہ جب تک آپ تعلیم کا تربیت کو بنیاد نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہمارا مستقبل بہت تاریک رہے گا. جو استاد ہے اس کو ڈیمانڈز نہیں کرنی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ سیکٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا پے کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ڈفرینس نہیں آ جاتا اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر میں ٹورڈز ٹیچر؟ مسئلہ پیمنٹ کا نہیں ہے، مسئلہ اس چیز کا ہے
کہ آپ چاہے پیمنٹ نہ کر رہے ہوں، استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو مکمل توجہ دے۔ اگر آپ پیمنٹ کر رہے ہیں جب بھی وہ یہ اس کا فرض ہے، اس کا تعلق معاوضے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے وظیفے کے ساتھ ہے، پروفیشن کے ساتھ ہے۔ تعلیم کا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ میں اس کو پروفیشن نہیں کہتا، میں اس کو مشن کہتا ہوں، بالکل، کیونکہ یہ ایک جذبہ ہے تبدیلی کا، یہ ایک جذبہ ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا، ایک جذبہ ہے دوسرے کو راہ دکھانے کا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی فیس دے کر کے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اب وہ استاد سے یہ مطالبہ بھی کریں، یہ ان کی اپروچ غلط ہے۔ استاد کو بغیر اس پیسے اور اس پیسے کے ساتھ وہی کام کرنا چاہیے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارے پاس ایک کالر ہیں اسلام آباد سے، سرفراز، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ ایک حقوق کے بارے میں سوال پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ ایک لیبر ہے، اس کے لیبر کے جو مالک ہے اس کی لیبر کے اوپر کیا حقوق ہیں اور مالک کے لیبر کے اوپر کیا حقوق ہیں، کام کے سلسلے میں بھی اور اجرت کے سلسلے میں بھی؟ اجرت کے سلسلے میں اور کام کے سلسلے میں۔ ایک حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو کسی ذمہ داری پہ فائز کر دیا گیا ہے وہ اس کے لیے مسئول ہے، یعنی جواب دہ ہے۔ چنانچہ ایک امیر مسئول ہے اپنے ملک کے لیے جو اس کو اختیار میں دیا گیا ہو، ایک صاحب خاندان مسئول ہے جواب دہ خاندان کے لیے، جب وہ نہ ہو گھر میں تو اس کی بیوی مسئولہ ہے تمام ذمہ داریوں کے لیے، جب وہ نہ ہو تو ملازم ذمہ دار ہے تمام کاموں کے لیے۔ جس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہائرارکی ہے، جو ترتیب ہے، اس کے اندر ذمہ داری وہی کی وہی رہتی ہے، صرف ذمہ دار بدل جاتا ہے۔ ایک ادارے میں ایک مزدور کام کر رہا ہے اور ایک اس کا کوئی مینیجر ہے یا کوئی سربراہ ہے، تو اس کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ جو وقت اور جو ٹاسک دیا گیا ہے اس کو وہ ایمانداری کے ساتھ ادا کرے۔ اگر اس سے کہا گیا ہے کہ 8 گھنٹے اسے کام کرنا ہے، 3 گھنٹے کام کرنا ہے، اس میں آؤٹ پٹ یہ ہونی چاہیے، تو وہ ان چیزوں کو عمل میں لا کر کے دکھائے۔ اگر ویسا نہیں کرتا تو وقت کی چوری کر رہا ہے، بدیانتی کر رہا ہے، بدعہدی کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو شخص اس کا ملازم رکھنے والا ہے، جو ذمہ دار ہے، مینیجر ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اس وقت کا پورا معاوضہ ادا کرے۔ وہ کام لے رہا ہے 12 گھنٹے کا، تنخواہ دے رہا ہے 6 گھنٹے کی، یہ ظلم ہے، استحصال ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آجر مستاجر دونوں کے درمیان عدل اور انصاف ہو، چنانچہ اس کی واجبی محنت کا بدلہ دیا جائے اور وہ اسی لحاظ سے وفاداری کا ہے اس کام کو سر انجام دے۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں لطیف اسلام آباد سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پتہ کرنا ڈاکٹر صاحب، میں باہر گیا تھا اور وہاں سے آیا جب 81 میں، تو میں نے 2 پلاٹ خریدے تھے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ ابھی پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے 1-2 سال ان کے زکوٰۃ دی تھی، تو ابھی میں نہیں دے پا رہا زکوٰۃ۔ تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ بکیں تو میں انشاءاللہ زکوٰۃ دے دوں گا، تو یہ کیا اس کا حل ہوگا یا نہیں؟ میں نے خریدے ہیں بیچنے کے لیے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام اور حقوق العباد۔ آپ کا سوال اسلام اور حقوق العباد کے حوالے سے کیا ہے لطیف صاحب؟ میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بتائیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو حقوق کا، کیونکہ ہمارے ملک میں کمی ہے تعلیم کی، اویئرنیس کی، شعور کی کمی ہے، اسلامک بھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، تو وہ جو لوگ جنہیں حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے کیا حقوق ہیں، کیا حقوق ہیں، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اس کا اسلامی طور پر کیا ان کے لیے احکامات ہیں، کہ کیا ان کی سزا، جیسے کوئی بے خبری میں کوئی ایسا احتسال کر دیتا ہے کسی کا، تو کیا سزا اس کی کم ہوگی؟ دیکھیے، اگر آپ ایک نوجوان فرد ہوں اور آپ کو اپنے کسی دوست کی کوئی گاڑی مل جائے اور آپ کو ڈرائیونگ بھی آتی ہو اور آپ اس پہ نکل جائیں تیز رفتاری کے ساتھ 200 کلومیٹر رفتار پہ گاڑی چلانا شروع کر دیں اور آپ کو پکڑ لیا جائے اور آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قانون یہ ہے،
تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی کو حقوق نہیں معلوم ہے اسے معلوم کرنے چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا انسانی معاشرے میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے. آپ گاؤں میں ہوں، آپ شہر میں ہوں، آپ کسی بڑے سے بڑے محل کے اندر ہوں، ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اس کے والدین ہیں، اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے کس طرح پیش آنا ہے. جس بات کی کمی ہے وہ یہ کہ ہمارا میڈیا، ہماری صحافت، ہمارا نظام تعلیم، ہماری حکومت، یہ سب کے سب جس طرف متوجہ ہیں وہ یہ کہ انسان کو کچھ اسکل سکھا دی جائیں لیکن اس کے حقوق سے آگاہی نہ ہو. اس بنا پر ہمارے ہاں یہ فاصلے پیدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ہے، میڈیا کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے آگاہ بھی کرے، اس کا شعور بھی دے اور اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کرے کہ وہ حقوق ادا کیے جا سکیں. اگر آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا ہے ایک بینک کے اندر اور وہ بینک اسلامی ہے جہاں پہ کوئی بات سود سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ اس کو صبح 9 بجے سے رات کے 9 بجے تک کام میں لگائے رکھیں، تو کیا یہ جو دورانیہ ہے چاہے آپ تنخواہ دے رہے ہوں یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا یہ آؤٹ آف بیلنس اپروچ ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روزی بھی کمائیں، آپ کچھ وقت بچوں کو بھی دیں، والدین کو بھی دیں، پڑوسی کو بھی دیں، مسجد بھی جائیں، نماز بھی پڑھیں، غریب کی امداد بھی کریں. یہ سارے کام کیا اس دائرے میں ہو سکتے ہیں؟ از اٹ جسٹ ویج پالیسی؟ گویا ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کسی بھی کام کے اندر کیا چیز عدل، انصاف، عقل کے مطابق ہے، اور اسلام کی ہر چیز عدل، عقل، انصاف کے مطابق ہے. اسے جب دیکھتے ہوئے آپ اپلائی کریں تو معاشرے میں بھلائی پیدا ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وضاحت سے حقوق العباد پر روشنی ڈالی اور ہمارے ناظرین تک اپنی اپروچ بھی سنائی. ناظرین، آپ کی ای میلز کا، آپ کے خطوط کا ہمیں انتظار رہے گا. یہاں پروگرام کے اختتام پہ خوبصورت بات آپ کی نظر کرتی چلوں. ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی. بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ میں پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا، پروردگار، میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ ارشاد ہوگا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میرے ہاتھ سے ملتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا فضل ہمارے ساتھ رہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.